नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि लाइफ में कामयाबी डिपेंड करती है आपके विजडम पर और हार्ड वर्क पर। यहाँ पर एजुकेशन जो है वो विजडम को डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इंटरनल बैलेंस की, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में या इनर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने में, तो उसमें एजुकेशन का एक बड़ा अहम रोल होता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि हाउ डज एजुकेशन रिफाइंस द ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड हाउ टू एस्टैब्लिश द पॉजिटिव सोसाइटी। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़िया ने। उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बताएं कि तालीम इंसान की ज़िंदगी को बदलने में कितना अहम किरदार अदा करती है। अगर हम पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात करें, क्या एजुकेशन में ये ट्रेट है ये कि वो एक इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर सकती है? जी बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी अगर खूबसूरत ज़िंदगी और डेवलप और बिल्ड पर्सनैलिटी के साथ नहीं है तो वो ज़िंदगी ही क्या। कहते जी हैं कि एक ज़िंदगी वही अच्छी ज़िंदगी है जो एक डेवलप ज़िंदगी हो, एक अच्छी ज़िंदगी हो, एक खूबसूरत ज़िंदगी हो। लेकिन इस खूबसूरत ज़िंदगी को बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, जी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए लाज़मी है कि पीछे कोई ना कोई रास्ता यूज़ किया जाए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक अच्छी और डेवलप पर्सनैलिटी बनाने के लिए फाइनेंस या पैसे की, दौलत की ज़रूरत होनी चाहिए। अच्छी दौलत होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शोहरत की ज़रूरत चाहिए। शोहरत होगी तो ज़िंदगी खूबसूरत और अच्छी होगी, आसाइशों में गुजरेगी। कुछ लोग डिफरेंट किस्म के इनपुट्स और रीजंस और कॉजेज देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ तालीम है। किसी भी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अल्टीमेटली मुआशरे को डेवलप करने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। जी लेकिन देखिए कि एजुकेशन एजुकेशन से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो तो सकती है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी। अगर सिस्टम अच्छा नहीं तो पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप नहीं होगी और मुआशरा भी अच्छा डेवलप नहीं होगा। जी जी बिल्कुल सही कहा सर। एजुकेशन जो है आपको शऊर भी देती है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बताएं कि आपके नज़दीक एजुकेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? जी, एजुकेशन तो वो है, जिस तरह हम कहते हैं कि एक बंदा एजुकेटेड है। जब एक बंदा एजुकेशन हासिल कर लेता है, तालीम याफ्ता हो जाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारने का सलीका सीख लेता है। जी वो मुआशरे में एक अच्छा इंसान और अच्छा फ़र्द बनने की सलाहियत हासिल कर लेता है। नॉलेज ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इल्म इल्म सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और उसका यूसेज है। ये ज़रूरी नहीं है कि तालीम हासिल करने के बाद आप मुआशरे का हिस्सा तो बन जाएँ, लेकिन सिर्फ़ अगर आपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज रखा हुआ है, उसको यूज़ नहीं कर रहे, उसको यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बना रहे या दूसरों को उससे फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, मुआशरे को बेहतर नहीं करवा रहे, तो जी उस नॉलेज और एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। जी। अच्छा डॉक्टर ज़िया, ये बताइएगा कि अगर हम एजुकेशन को एज़ अ नेशन एजेंट देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस में एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन का। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा जी होगा, तो एजुकेशन किसी भी मुआशरे को डेवलप करने के लिए, एक कौम को बनाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें पाकिस्तान की, तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे ये कहने दीजिएगा कि देखें, स्विट्ज़रलैंड और बाकी कंट्रीज़ को आप देखिए, जहाँ पे बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स क्रिएट हो गए और बन गए। हमारे मुल्क में बेतहाशा इंजीनियर्स बनते हैं, बेतहाशा डॉक्टर्स बनते हैं, बेतहाशा टीचर्स बनते हैं, बेतहाशा और मुख्तलिफ शोबा जात में ग्रेजुएट निकलते हैं। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक कोई अच्छे किस्म के नोबेल लॉरिएट्स नहीं क्रिएट कर सके। हम आई एम सॉरी ये हम अच्छे किस्म के इंटरनेशनल लेवल के पर्सनैलिटी, जो आप कह रही थी कि डेवलप पर्सनैलिटीज, वो नहीं कर सके। इसके निस्बत अब हम थोड़ा सा पीछे चलें, अगर आप इजाजत दें तो। जी देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ब्रिटिश
ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ سسٹم چھوڑ گئی وہی سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا چاہیے تھا, ان کو دو چیزیں چاہیے تھی, ایک کمیونیکیشن اور وہ بھی انگلش میں, دوسری کیا چیز چاہیے تھی, کلریکل سٹاف چاہیے تھا جو ڈیسک پہ بیٹھے اور کام کرے اور کام دے. اور یہ 1835 ایکٹ کے مطابق انہوں نے یہ دو چیزیں نافذ کی, جس کی بنیاد پہ کمیونیکیشن انگلش میں ہو گئی اور کلریکل سٹاف وائٹ کالر کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں وہ آپ کا کام کرتا جا رہا ہے اور فائل سبمٹ کر رہا ہے, جس پہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریسٹرکشن لگی تھی کہ آپ کوسچن نہیں کریں گے, آپ کریٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے, آپ انوویشن کی طرف نہیں جائیں گے, صرف ڈیسک ورک کریں گے. اب اسی کی بیس پہ دیکھیے ہمارے نظام میں انگلش جو ہے وہ لینگویج ہے, لیکن ہمارے کنٹری میں ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں انگلش جو ہے وہ ایک آبسیشن بن چکا ہے. جو بندہ اچھا انگریزی بول رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایجوکیٹڈ یا تعلیم یافتہ بندہ ہے, جو انگریزی اچھی نہیں بول سکتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ الٹریٹ ہے. یہ ہمارے ہاں انگلش نہ جاننا اس کو پور کمیونیکیشن دیا گیا ہے. اب اس کو میں جوڑوں گا جو آپ نے کوسچن کیا کہ کیا قوم ڈیولپ ہو سکتی ہے, قوم بن سکتی ہے, شعور آ سکتا ہے, ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے جب ہم ان جیسے آبسیشن سے, کلریکل جاب سے, کمیونیکیشن کے آبسیشن سے, انگلش اور دوسری فارن لینگویج کی آبسیشن سے باہر نکلیں گے. اور کیا کریں گے؟ جی جی سر, آپ نے بالکل جیپنیز نے ڈیولپ کیا, میں بات کمپلیٹ کر لوں جی اجازت سے. جی جی شور. جیپنیز نے اپنے معاشرے کو ڈیولپ کیا جیپنیز لینگویج سیکھ کے, فرینچ نے اپنے معاشرے اور قوم کو ڈیولپ کیا فرینچ لینگویج سے, امریکن نے انگلش لینگویج میں, برٹش نے انگلش لینگویج میں. ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ اور ہم اپنے کلچر اور لینگویج کو جب آگے لائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا معاشرہ بھی شعور یافتہ ہوگا اور ہماری قوم بھی ڈیولپ ہوگی. جی جی بالکل صحیح کہا ڈاکٹر ضیاء آپ نے کہ جو لینگویج ہے چاہے وہ انگلش ہو, اردو ہو, جاپنیز ہو, چائنیز ہو, تو یہ ایک صرف ٹول ہے کمیونیکیشن کا, لیکن پاکستان میں انگلش کو اسٹینڈرڈائزڈ کر دیا گیا ہے. اچھا سر, ابھی میں بات کرتی ہوں کہ جو ویل ایجوکیٹڈ پیپل ہیں وہ دے آر موسٹلی سم ٹائمز آفنلی سیمز لائک ویل کمپوزڈ اینڈ سیلف ڈیفائنس, لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں ان کی بیہیورل اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو شعور کی بات کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ایجوکیشن کا کیا رول ہونا چاہیے, جو لوگ نہیں ہوتے ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیں تعلیم جس طرح انسان کو, ایک بھوکے انسان کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح تعلیم انسان کے مائنڈ کی روٹی ہے, مائنڈ کا فوڈ ہے. جس طرح عام روٹی, چاول, بریانی, روٹی کھانا آپ کے پیٹ کے لیے لازمی ہے, آپ کے صحت مند ہونے کے لیے, اسی طرح تعلیم جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کے صحت مند ہونے کے لیے لازمی ہے. اگر ایک بندہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے جس کے پاس, تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی گزاری ہی نہیں. اس کے ساتھ زندگی گزر گئی لیکن زندگی اس نے گزاری نہیں. زندگی شعور کا نام ہے. کسی نے کہا تھا I know that's why I am, میں جانتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں, میں رہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ I live that's why I am, I know, ایسے نہیں. تو تعلیم جو ہے وہ صرف شعور نہیں دیتا, تعلیم زندگی کا سلیقہ بھی ہے. تعلیم آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے, آپ کی زندگی کو خوبصورت کرتی ہے. تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے, اپنی زندگی کو کیسے لے کے جانا ہے, دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے, اور اس سے بڑھ کے اپنے خدا سے, اپنے خالق سے کیسے ڈیل کرنا ہے. 3 چیزیں تعلیم ضرور دیتی ہے. ایک اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے, دوسرا مخلوق خدا سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور تیسرا اپنے خدا سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یقین جانیے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں آتی ایک انسان کو تو وہ کیسی زندگی گزار رہا ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر ضیاء یہ بتائیں کہ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ان میں کیا ڈفرنس ہے, اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جی فارمل ایجوکیشن تو ہماری شروع ہوتی ہے جب بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں. جی چاہے وہ نرسری ہو, چاہے وہ پرپ ہو, چاہے پری اسکول ہو, چاہے اس کو جو عام زبان میں ہمارے دوسرے سرکاری اسکول میں کچی کہہ لیں, پکی کہہ لیں, کلاس میں داخل کر دیا تو ہمارا سسٹم وہاں سے فارمل ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے, جو کہ آگے چلتے چلتے پبلک اسکول یا پرائیویٹ اسکول, پھر کالج اور یونیورسٹیز لیول تک آگے چلی جاتی ہے.
جہاں تک انفارمل ایجوکیشن کا تعلق ہے میرے نزدیک انفارمل ایجوکیشن ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ماں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ کسی نے کہا تھا کہ give me educated mothers I will give you educated nation، تو کہ مجھے آپ ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ مائیں دیں، میں آپ کو تعلیم یافتہ قوم دوں گا. تو بات یہ ہے کہ انفارمل ایجوکیشن کا رول ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے جن کی ماں جو تھی، جن کی والدہ محترمہ جب بھی ان کو دودھ پلاتی تو قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی تھی. دا ہولی بک، دا نوبل قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی تھی. اب ہولی قرآن سے بڑھ کے بہتر کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں، کوئی کتاب نہیں. تو یہ ہوا کہ جب وہ بچہ فارمل ایجوکیشن میں کسی مولوی صاحب یا قاری صاحب کے پاس فرسٹ ٹائم جا کے ان کو ان کی والدہ نے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں پڑھتا ہوں سورہ یاسین سے یا مڈل آف دا قرآن سے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا میری ماں قرآن پڑھ کے مجھے دودھ پلاتی تھی، تو میں نے آدھا قرآن اس کی ماں کی پیٹ میں ہی سمجھ لیا تھا، سیکھ لیا تھا. تو تعلیم انفارمل ایجوکیشن جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، اور تربیت اسی طرح سے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے. دیکھیں ایک بات ضروری ہے، ہم یہاں پہ گلا شکوہ کرتے ہیں. اکثر ماں باپ گلا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے، یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بگڑا ہوا ہے، میری بات نہیں سنتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کی شفقت نہیں کرتا، انصاف کا اس کو پتہ نہیں، تعلیم گزارنے کا سلیقہ نہیں. دیکھیے میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بچہ بگڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ماں باپ اس کو نصیحت کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ کر کیا رہے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم کو فالو کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اور ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں. تو انفارمل ایجوکیشن کا کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک. جی اچھا ڈاکٹر ضیاء یہ بتائیں کہ کوئی بھی سوسائٹی ویسے تو پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ چینجنگز کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی تو ہم تبھی سوچ سکتے ہیں جب ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے یا وہ فالٹس جو ہیں وہ سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں ایجوکیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ سسٹم میں کافی حد تک فلاز موجود ہیں. اگر میں کہوں کہ بہت بڑے فلاز ہیں تو غلط نہ ہوگا. میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک بہت بڑے فلاز موجود ہیں. دیکھیے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ہر بچہ اللہ اور میں کہتا ہوں خدا کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت یہ ہے کہ وہ کریٹیو ہیں. مجھے بتائیے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ کسی کی نہیں ملتی، فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ملتے، آئرس آنکھوں کی پتلیاں کسی کے نہیں ملتی، ایون باقی چیزیں چھوڑیے بال کی ساخت کسی کی نہیں ملتی. تو وہ کتنا بڑا کریٹیوٹی کا مالک ہے، کتنا بڑا انوویشن کا مالک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بحیثیت انسان، ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ تعلیم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں جو ان کو ایٹ دا اینڈ یا تو ٹوٹل انجینئر بنا دے یا ٹوٹل ڈاکٹرز بنا دے. مجھے تھوڑا ٹوٹل انجینئر بنا دے یا ٹوٹل ڈاکٹرز بنا دے یا ٹوٹل کلیریکل سٹاف بنا دے. تو بات یہ ہے کہ ایک میں اگزامپل دے دوں آپ کی اجازت ہو. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انسان کو یونیک نہیں بنایا، ہر مخلوق کو یونیک بنایا ہے. ہم اگر جانوروں کی مثال لے لیں، اگر ہم جانوروں کو دیکھیں، ہم بچوں کو کہتے ہیں اپنی فارمل ایجوکیشن میں کہ تو نے بیٹا ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ بیٹا آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہے، مے بی سائنٹسٹ بننا چاہ رہا ہے، مے بی ناسا میں جا کے بہت بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے، مے بی بہت بڑا بزنس مین بننا چاہ رہا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں تو نے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے ورنہ تو نے میری ناک کٹوا دینی ہے. دیکھیے یہ ایگزامپل میں آپ کو لے کے دوں، ایگزامپل یوں ہے، کیا ہم اگر اب وہ ساری زندگی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے باپ یا ماں کی خواہش کو پورا کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ایٹ دین وہ ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے تو لولا لنگڑا میں کہہ سکتا ہوں، میں سوری فار مائی ورڈز، اس طرح کا ڈاکٹر بنتا ہے جس میں اس کا دل نہیں ہوتا، اس کا مائنڈ نہیں ہوتا. تو میں جانوروں کے ایگزامپل دے رہا تھا. ایک یوں ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کسی شیر کو، مچھلی کو، گلیری کو، بندر کو اور ان جانوروں کو ایک جگہ کھڑا کرتے ہیں، لائن میں کھڑی کرتے ہیں اور ان کو کہیں کہ سب کو درخت پہ چڑھنا ہے،
ان کی ایجوکیشن سسٹم یوں ہے کہ سب نے اس درخت پہ چڑھنا ہے اور 1 سال تک پریکٹس کرتے رہنا ہے. تو اس میں مجھے بتائیے مچھلی تو ساری زندگی محنت کرنے کے بعد درخت پہ نہیں چڑھ سکے گی. بندر تو شاید ایک منٹ میں چڑھ جائے. تو جی مچھلی بالکل سوچتی رہے گی ساری زندگی کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں. تو اسی طرح ہر انسان کی فطرت ڈفرینٹ ہے, ہر انسان یونیک ہے, ہر انسان کریٹو ہے. بالکل ہمیں چاہیے کہ بچے کی سائیکولوجیکل نیچر کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو وہ بنایا جائے جس میں جی اس کا بالکل دل و صحیح, دماغ لگتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, پروگرام کے اختتام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایجوکیشن کا رول ہے ہماری زندگیوں میں بہت عام ہے. یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات اگر ہم کریں یا ہم ٹریڈس پہ بات کریں جو ایجوکیشن ڈیل کرتی ہے. ناظرین, ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور ہماری پرسنل جو لائف ہے وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں شعور کی ضرورت ہے, اور یہ کام نالج کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور ناظرین, آپ کو بتائیں کہ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن کا جو رول ہے وہ ہمارا جو چائلڈہڈ ہے وہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہم گھر میں ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اس کو ہم سوسائٹی سے, اسکول سے, اپنے فرینڈ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم لرن کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ناظرین جو یہ ایجوکیشن ہے ہمارا جو نیو کلچرز ہے اس کو ایمرج کرنے میں بھی کافی سپورٹیو ہوتا ہے. ہر جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کے اپنے اپنے کلچرز ہیں, تو پاکستان کا بھی ایک کلچر ہے. تو یہاں پر جو ہمارا کلچر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل بھی رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ میں جو اویئرنیس آ رہی ہے, ہم قدیم جو ہمارے روایات تھے ان کو کافی جو ہمیں نامناسب لگتی تھیں ان کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں, اور آگے جو ہے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.